अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी किस्त नंबर 25। वह बालकनी में बड़ी कुर्सी पर पशेमान से बैठी हुई थी। कुछ दिनों से दिल में अजीब सी बेचैनी सर उठाए थी। हदीद रिकवर हो चुका था, मगर कारोबारी मामलात में इन दोनों की सरपरस्ती में वकूफ़ पज़ीर हो रहे थे। जिस अंदाज में सीरत ने इसकी गैर मौजूदगी में अस्करी एम्पायर्स की जिम्मेदारी संभाली थी, वो काबिल तारीफ़ थी। खुश्क लबों को तर करके उसने जहन में गर्दिश करते सोनिया के अल्फाज से जान छुड़ानी चाहिए, जो कई घंटों से उसे तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। सर को कौफ से झटक कर वो बुरी तरह झुंझलाकर कुर्सी से उठी। डोरबेल मुसलसल बज रही थी। आने वाला शिद्दत का जल्दबाज लगता था। दरवाज़ा खोलती सीरत बदहवासी से अंदर आती चाहत को देखकर ठटकी। आखिर वो बेलफास्ट में क्या कर रही हैं? सीरत, तुम ठीक हो ना? सीरत ने नासमझी से होनक बनी चाहत को देखा। उसके लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। आंखों के नीचे स्याह हल्के और रुखसारों पर जख्मों के साथ नील पड़ चुके थे। वो पुरानी वाली चाहत तो कहीं से भी नहीं लगती थी। चाहत के बर्फीले हाथों को फिक्रमंदी से पकड़ती सीरत उसे सोफे पर बिठाया। वो पसीने में शराबूर थी। हाथ पैर मुसलसल कांप रहे थे। सीरत ने पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे चाहत ने उजलत से चंद घूंट हलक से उतारने के बाद टेबल की नज़र कर दिया। सीरत, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। सावियाना लम्स घर छोड़कर चले गए हैं। मम्मा की तबीयत बहुत नाजुक है, वह आईसीयू में है। डैड सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। तो मेरे साथ घर चलो। सीरत, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। तुम बस मेरे साथ चलो। बदहवासी के आलम में चाहत मुसलसल बोलती गई। सीरत की पेशानी शिकनज़दा हो गई। डोरबेल एक बार फिर से बजकर किसी के आने की नवीद सुनाने लगी। सीरत ने तशवीश से दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे की जानिब बढ़ती सीरत के हाथों को चाहत ने नाफहमी की कैफियत में पकड़ा। डैड के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। वो ज़बरदस्ती शाहनवाज़ के बेटे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। कहीं ये इनके आदमी तो नहीं? या खुदा, अब क्या होगा? मुसलसल बजती डोरबेल को अक्सर फरामोश करती चाहत हमा वक्त सरासीनगी की कैफियत में सब कुछ कह गई। सीरत ने लब भेंचकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब पेशकदमी की। चाहत सीरत को वापस आते देखकर ठटकी, क्योंकि उसके अब दाहिने हाथ में पिस्टल थी। सीरत ने जुम्बिश अब्रू से उसे छुपने का इशारा किया और बैक होल से दरवाजे पर खड़े स्याह लिबास में मुश्तबा शख्स को देखा। चाहत बौखलाकर सोफे के पीछे झुकी। सीरत ने पिस्टल पुश से लगाकर दूसरे हाथ से आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। चेहरा बेहद मुतहम्मिल था। इस शख्स की मतलाशी निगाहों ने सबक रवि से सीरत के अकब में नज़र आते घर का मुख्तसर जायज़ा लिया। वो यकीन दहानी करना चाहता था कि इस वक्त घर में कोई दूसरा मौजूद तो नहीं। क्या बदतमीज़ी, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सीरत के करीब से गुजरता वह बेतकल्लुफ़ से घर में घुस चुका था। चाहत ने सोफे पर हाथ रखकर दरसीदा नज़रों से उसे देखा। उस शख्स की निगाहें पूरे घर में किसी को तलाश कर रही थीं। सीरत ने से दरवाजे की जानिब देखा। वो अकेला था। पाँव की ठोकर से दरवाजे को बंद करते हुए मुतहर्रिक और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो ठठक कर पीछे मुड़ा। जब सीरत बर्जस्तगी से उसकी गर्दन को बाजुओं के मुसलस में दबा गई। 4 सेकंड में वो चित होकर फर्श भूस हुआ था। चाहत हैरत से उसे देखती सोफे के पीछे से बाहर निकली। ये तो इसकी तवक्को में भी नहीं था। वो पटी पटी नज़रों से सीरत का मुतहम्मिल चेहरा देख रही थी। जल्दी चलो, वक्त नहीं है। इससे पहले तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढने हमें पाकिस्तान पहुंचना है, और भैया को भी वक्त से इत्तला करनी है। क्या इसका नंबर तुम्हें याद है? मेरे पास नंबर नहीं है इसका। जल्दी चलो, खड़ी क्यों हो? टेबल से फ़ोन किया। हमरा गाड़ी की चाबियाँ उठा के किसी का नंबर मिलाती सीरत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। चाहत बदहवासी से सर हिलाकर इसके पीछे बाहर निकली। अपार्टमेंट को लॉक करके वो उजलत से सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी को शाहराह पर डालकर पाकिस्तान की टिकट बुक करने के बाद एयरपोर्ट की जानिब रवाना थी। गेयर शिफ्ट के करीब पड़े फ़ोन पर अस्करी कॉलिंग देखकर चाहत का खून सफ़ेद पड़ा। सीरत के कान मुंसलिक होने से कबल चाहत ने हाथ बढ़ाकर सीरत को टोका, जो ड्राइविंग करते हुए हैरत से उसे देखने लगी। सीरत, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। डैड ने हदीद रज़ा से तुम्हारा सौदा किया 50 करोड़ में। मैंने खुद इनको शाहनवाज़ अंकल से बात करते सुना था, और मम्मा ने भी सुना था। वो कुछ शायद तुमसे कोई इंतकाम लेना चाहता है। खुदारा कॉल मत उठाना उसकी। सीरत की गैर यकीनी निगाहें इस वक्त चाहत के फ़क चेहरे का जायज़ा ले रही थी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। चाहत ने बौखलाकर इसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। सीरत ने होंठ भींचकर उसे मुख्तसर देखा। किस पर भरोसा करना था और किस पर नहीं, वो दिलो दिमाग से बुरी तरह उलझ रही थी। मगर माँ की सेहत उसे सबसे ज़्यादा परवाह थी। अपने मुशफ़िक़ वालिद के बाद वो अपनी माँ को नहीं खोज सकती थी। बेलफास्ट के शाहराहों पर वह गाड़ी तेज़ी से दौड़ा रही थी। गाड़ी की चाबियाँ रोज़ के हवाले करती वो तेज़ी से टिकट संभालती काउंटर की जानिब पेशरफ्त कर गई। सियाह सिक्योरिटी लिबास में चंद नामालूम अफराद ने जुम्बिश निगाह से एक दूसरे को इशारा किया और सीरत की जानिब पेशकदमी की।
मौसम सरमा की तातीलात हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश था। सब अपने वतन लौट रहे थे। सीरत ने सरसरी निगाहों से चाहत को तलाश किया, जो कुछ देर कबल वेटिंग चेयर पर बैठी हुई थी। तेज़ी से आमदोरफ्त करते मुसाफिरों में चंद अहलकारों को अपनी जाने पेशकदमी करते देखकर सफ़ेद पेशानी पर पसीने के छोटे छोटे ज़रात चमके थे। फ़ोन को स्विच ऑन करते वो तेज़ी से फ़्लाइट की रवानगी के अनाउंसमेंट सुनकर चेकिंग विंग की जानिब बढ़ी। दिल पुरसरार बेचैनी का शिकार होकर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। वह तसब्बुब से आसपास देखकर चाहत को तलाश कर रही थी, जो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। फ़्लाइट टेक ऑफ की ये फाइनल वार्निंग थी। कोई अकब से इसके होंठों पर भारी हाथ रखकर उसे एक जानिब खींच कर ले गया। कोहनी का मुकाबले के सीने में बेहिसी से मारकर वो दिफा करते पीछे पलटी। स्यालीबाज में दुबला पतला शख्स सीने पर हाथ रखे से खूनख्वार निगाहों से देख रहा था। संभाल कर, वो लड़ना जानती है। अकब से आगे बढ़ते आदमी को इसने धीमे लहजे में तंबीह की। सीरत का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हालत खुश्क लकड़ी की माने चटकने लगा। पुष्ट से पिस्टल निकालकर इसके सामने खड़े आदमी पर तानी। डोंट मूव, वरना भेजा उड़ा दूंगी तुम्हारा। वह दोनों हाथ ऊपर उठाता करीब खड़े आदमी को देखकर सन्नफी में हिला गया। सीरत ने धीमे कदमों के साथ पीछे पलटना शुरू किया। तीनों आदमियों के हाथ हवा में थे। धीरे धीरे चलती हुई वह सर में दर्द की ठेस महसूस करके साकित हुई। आंखों के सामने सफ़ेद कूंदे लपके और वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिरी। चाहत ने स्टील का राड एक जानिब कोफ्त से फेंका। बेवकूफ़, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम। अब मुँह क्या देख रहे हो, उठाओ इसे। सर अस्मात में हिलाकर वो आदमी तेज़ी से सीरत की जानिब बढ़े थे। क्या ख्याल है तुम्हारा, मुझे माफिया में होना चाहिए या नहीं? कैबिन से निकलती तंग स्या लिबास में सोनिया की जानिब देखती चाहत मुस्कुराई। हाँ, मानना पड़ेगा, कमाल एक्टिंग। और इसके बाद ये एंट्री। भवें उठाती वो तस्हीक में इस निगाहों से सीरत के साकत वजूद को देखती बोली। नाक में दम करके रखा था इसने। कितनी कोशिश की मैंने हदीद को इम्प्रेस करने की, लेकिन फिर भी मिला सीरत रिजवी को। डैम इट, दिल तो करता गला दबा दूँ सीरत का। कंधे से भाल छटकती वो सीरत की जानिब देखकर फंकारी, जिसे लेकर आदमी कैबिन की जानिब बढ़ रहे थे। वो बेसुध सी आंखें मीचे हुए थी। कभी मिलाओ अपने हैंडसम से यंग से, मैं भी तो देखूं। चाहत ने भवें उठाकर जुर्मानी निगाहों से सोनिया की जानिब देखा, जो भवें सुकीर्ति से घूर कर रह गई। हंसी हुई चाहत ने अशफाक अहमद का नंबर पुश करके फ़ोन कान से लगाया था। आपके निकम्मी आदमियों ने सारा काम ख़राब कर दिया था। अगर मैं टाइम पर ना आती। हाँ, सीरत को लेकर आ रही हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखिएगा। अगर आपने मेरा और जावियान का निकाह नहीं करवाया। काल मनकता हो चुकी थी। चाहत ने शिकनज़दा पेशानी से फ़ोन को घूरा था। वैसे तुम्हारा ये जावियान कैसा दिखता है, कभी मिलाओ मुझे भी। सोनिया ने दिलचस्पी से भवें उठाई तो चाहत ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। ख़बरदार, वो सिर्फ मेरा है। अगर तुमने इस पर नज़रसानी का सोचा भी तो। अरे जाओ, होगा वो हैंडसम, लेकिन मेरा अस्करी तो। चाहत ने आंखें घुमाकर देखा और कैबिन का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली गई। सोनिया ने होंठ भींचकर उसकी पुश्त को घूर कर आंखें घुमाई थी। क्यों कॉल नहीं उठा रही तुम्हारी बीवी, कहीं भाग तो नहीं गई? भूरी आंखों में वहशत लिए उसने इश्तियाल जब्त करके फ़ोन स्टूल पर रखा। अंधेरे कमरे में बीचों बीच कुर्सी पर रस्सियों से बंधा जकड़े शाहजेब खानज़ादा का कहकहा बरजस्ता था, मगर हदीद रज़ा के दिमाग पर के पर्दों पर तो उस लड़की के चेहरे का पर्दा पड़ चुका था। इस लड़की की मामूली से मामूली तुरबात इसकी कठोर तबीयत पर कितना असरअंदाज होने लगी थी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, पीटोगे और मेरे डैड तमाशा देखेंगे? तुम्हारी बीवी के साथ देखो अब होता क्या है हदीद रज़ा। तुम्हारी बीवी को डैड ने उठवाया होगा। मेरे भाई को मारा था उस लड़की ने। अब तुम्हारी ये आंखें देखेंगे इस लड़की के परखच्चे उड़ते हुए। वो वहशतनाक अंदाज में इसकी गर्दन में कभी उंगलियां पेवस्त किए शाहजेब खानज़ादा की आंखों में सुर्खी माइल आंखें गाड़ता झुका। सभी पेशानी शिकनज़दा थी। परखच्चे तो तुम्हारे उड़ेंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट तुम्हारा बाप और पूरी दुनिया मुलाहिजा करेगी। तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि दफनाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर मेरी बीवी को माइनर सा कट भी लगा तो याद रखना, तुम्हारा बाप समेत तुम्हारी 7 गलीज़ नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। तुम्हारी पूरी हस्ती जड़ से मिटा दूंगा। वो जुनूनी मुश्तल अंदाज में कहता इंसान नहीं लगा था। इसकी बरबरीत रकम करती वहशतनाक सुर्ख आंखें देखकर शाहजेब खानज़ादा की हथेलियों से ठंडे पसीने का अखराज बेसाख्ता था। मैक, सीरत की लोकेशन ट्रेस करो। जे, एरिक और मैक्स से कहो राब्ता करो। 5 मिनट के अंदर अंदर खानज़ादा मेंशन के हर एक फ़र्द की मुझे लोकेशन चाहिए। इसका हुक्म मिलते डाक रूम में पुश्त पर दोनों हाथ बांधे खड़े स्याह होड़ में अफराद मुतहरिक हुए। सिगार लबों में दबाकर उसने लाइटर के करीब हथेली रखकर बेइतनाई से सुलगाई थी। फ़ोन पर शाहनवाज़ खान का नंबर पुश करते वो इतना तंग बेसब्री से कॉल मुंसलिक होने का मुंतज़िर था।
کال ملتے ہی جو پہلی آواز سنائی دی تھی وہ اشفاق احمد اور شاہ نواز خان کا مکروہ کہہ کہا تھا۔ سبھی پیشانے پر پسینے کے ذرات میں ابھرتی نیلی شریانیں یکلخت متحرک ہوئیں۔ کیوں عسکری صاحب، جس شخص سے ملاقات کے لیے پوری دنیا کو ایک ہفتہ پہلے اپائنٹمنٹ مقرر کرنی پڑتی تھی، آج وہ اتنی بے صبری کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ آخر بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اشفاق صاحب کی نخوت بھری آواز سن کر اسے متانت سے گاڑھے دھوئیں کا مرغولہ لبوں سے ہوا میں تحریر کیا۔ پشت پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑے میک نے نگاہوں سے اس کی گردن کی ابھرتی نیلی شریانیں کو تشویش سے دیکھا، مگر چہرے پر باکمال ضبط تھا۔ کہاں ہے سیرت؟ اس کا پتھریلا چٹان جیسا لہجہ سن کر شاہ نواز خان نے اشفاق احمد کے ہاتھ سے فون تیزی سے کھینچ کر کان سے لگایا۔ ان کی پیشانی اس کی درست آواز سن کر پسینے سے لبالب ہوئی تھی۔ میرے پاس ہے تمہاری دکھتی رگ۔ اگر سیرت کو ایک معمولی سی خروچ بھی آئی تو آج خانزادہ حویلی دو نوجوان بیٹوں کی لاشوں پر ماتم کرنا نظر آئے گی۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ تو نہ جانے میں کیا کچھ کروں گا۔ شاہ نواز خان کی بات میں بے اعتنائی سے مداخلت کر کے اس نے آخری سطر پر دلچسپی سے دباؤ ڈالا۔ کرسی پر پتواسی سے بیٹھے شاہ زیب خانزادہ نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ نواز خان چلتے ہوئے ٹھنڈے فرش پر پڑے، اس وجود کے پاس آئے جس کی گردن میں ڈاکٹر کچھ انجیکٹ کر کے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ یکلخت غیر متحرک وجود میں لرزش پیدا ہوئی۔ بابا! شاہ نواز خان نے بے حسی سے اس کے بالوں کو نوچ کر چہرہ اوپر اٹھایا تو عالم بے ہوشی میں وہ درد سے کراہٹ ہوئی۔ فون پر اس کی اذیت سے بھرپور باریک آواز سن کر اس کی دھڑکنیں مدھم ہوئی۔ کیا وہی حدید رضا عسکری تھا جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی؟ انتقام کی داستان لکھتے لکھتے وہ اس بد تہذیب سی لڑکی کی محبت میں شدت سے گرفتار ہو بیٹھا تھا۔ ایک غلط قدم اور تمہاری بیوی۔ ڈاکٹر کو کان پہ جھکتے دیکھ کر شاہ نواز خان نے وقفہ لیا۔ سرگوشی سن کر ان کے لبوں پر فتح مندانہ مکروہ مسکراہٹ رنگی۔ نگاہوں نے فرش پر لرزتے وجود کو تمسخر سے دیکھا۔ صرف بیوی نہیں، عسکری صاحب آپ تو باپ بننے والے ہیں، مبارک ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ فون کی دوسری جانب جان لیوا خاموشی سن کر شاہ نواز خان کا کہا بھرپور تھا۔ اس اعصاب کے پابند شخص نے وہ خبر سننے کے بعد نہ جانے دھیرج کا مظاہرہ کرنے میں کتنی دشواری کا سامنا کیا۔ اگر بچے اور بیوی کی جان عزیز ہے تو میرے بیٹے کو آزاد کر دو، اور اگر تمہاری وجہ سے میرا ایک بھائی کا بھی نقصان ہوا تو ذہن نشین کر لو حدید رضا، تمہاری بیوی زندہ نہیں رہے گی۔ شاہ نواز خان کی خباثت سے بھرپور کہکہے کے ساتھ کال منقطع ہو چکی تھی۔ اس نے سراسیمگی کی کیفیت میں غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سامنے کرسی پر مسکراتے شاہ زیب خانزادہ کو التہابی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مصمم ارادے کے بعد اس نے کرسی کی جانب پیش قدمی کی۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا اشفاق احمد، فون کان سے ہٹاتے شاہ نواز خان نے مٹھی بھیج کر بقیہ الفاظ نکل لیے۔ کچھ نہیں ہوگا، حدید رضا کو سیرت رسوی ہر صورت زندہ چاہیے۔ وہ شاہ زیب کو نقصان پہنچانے کی غلطی نہیں کرے گا اور ہم اسی بات کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک تیر سے دو شکار۔ اشفاق احمد برجستگی سے جواب دے کر شاہ نواز خان کو ٹوکا جس پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ ماننا پڑے گا اشفاق، تم اس سے پیسے بھی بٹور لی اور لڑکی بھی اٹھوا لی۔ محبت بھی بڑی خبیث چیز ہے بھائی، کیسے کیسے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ شاہ نواز خان نے شراب کا آخری گھونٹ حلق میں اونڈیل کر کہا لگایا۔ قریبی صوفے پر چاہت کے قریب ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتی سونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ انتقام نواز اپنی ماں کا انتقام چاہتا ہے، وہ 50 کروڑ تو اس کے لیے تنکا تھا۔ در حقیقت وہ اس لڑکی پر پوری تسلط جمانا چاہتا ہے۔ اس کے جیسے موقع پرست کہاں اور محبت کہاں؟ فرش پر بے سود پڑی سیرت کی مخروطی انگلیوں نے حرکت کی۔ انتقام تو پورا ہو چکا ہے، یہ لڑکی اب اس کے کس کام کی بھلا؟ کیا لگتا ہے وہ آئے گا؟ شاہ نواز خان نے دلچسپی سے داڑھی کھجائی، آنکھیں آہستگی سے واہ ہوئی تھیں۔ کیا پتہ اسے اپنے بچے پر ترس کھا کر آ جائے۔ چاہت نے بے فکری سے اپنی رائے دی، جس پر سونیا کا ماتھا ٹھنکا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اسی وقت سیرت کو ٹھکانے لگا دو۔ سونیا نے مٹھی بھینج کر سیرت کی جانب دیکھا جو فرش پر نیم وا آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرگس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے سے بھی محروم تھی۔ ارے نہیں بیٹا، صبر کرو، اس لڑکی کو میں نے زاویان کے پیچ کسنے کے لیے اب تک زندہ رکھا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ شاہ زیب کے واپس آنے تک کا ڈی آئی جی صاحب بھی اپنے اسکواڈ کے ساتھ شاہ زیب کا سراغ لگا رہے ہیں، مل جائے گا وہ۔ ایک بار زاویان ان کاغذات پر دستخط کر کے میری مانگیں پوری کر دے، اس کے بعد اس لڑکی کا مقدر بھی موت ہی ہے، ٹھیک ویسا جیسے عاطف رضوی کا مقدر تھا۔ بہت آرزو تھی اس کے باپ سے ملنے کی۔ اشفاق سے برجستگی سے شراب کا گلاس پکڑتے ہنس پڑے۔ چاہت نے مسکرا کر سیرت کی جانب دیکھا جو شاید کبھی اس کی بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی۔ سنا تم نے سیرت؟ اس دن ٹھیک کہا تھا میں نے،
وہ صرف تمہارا فائدہ اٹھا رہا تھا، جسے تم نے خوش فہمی میں محبت سمجھ دیا۔ جانتی ہو وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جو انتقام اسے ہم سے لینا چاہیے وہ انتقام اس نے تم سے لے لیا۔ تم امید سے ہو یار، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے تم پر، نہ جانے وہ اور کیا کرتا تمہارے ساتھ۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا۔ سونیا چلتے ہوئے سیرت کے قریب ٹھہرتی سینے پر بازو لپیٹ کر طنز کر رہی تھی۔ سیاہ حزن زدہ آنکھیں نمی سے جھلملا گئیں۔ تو کیا وہ واقعی اس سے انتقام لینے کے لیے اس حد تک گر چکا ہے؟ اس کے رات مجروح آتما بھی محبت کا نام دے کر انتقام کی غرض سے اسے نوچ ڈالا تھا۔ وہ کرب سے مٹھی فرش پر مارتی آنکھیں میچ گئی۔ آج وہ مضبوط لڑکی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ سنا تم نے؟ نہیں آئے گا وہ۔ سیرت تم یہی سڑتی رہو گی اور تمہارے بچے کو تو میں… سونیا سیرت کے قریب گھٹنا ٹکائے بیٹھی تمسخر سے بول دی جب سیرت نے یکلخت آنکھیں کھول کر اپنے اشتعال انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری زبان نوچ لوں گی اگر میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی بکا تم نے۔ سیرت کے براہ راست جواب پر سونیا کی پیشانی پر بے ساختہ لکیریں نمودار ہوئی۔ اتنی فکر اس کے بچے کی؟ ہاں، کیا محبت کر بیٹھی ہو اپنے ستمگر سے؟ سیرت کی ٹھوڑی کو پکڑے وہ زہریلے لہجے میں مخاطب تھی۔ سیرت کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ کتنی محبت سے کوئی اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھا کر ان کا آنکھوں میں جھانکا کرتا تھا۔ یہاں بے غیرت کون ہے سب جانتے ہیں۔ کسی اور کے شوہر پر ڈولنے ڈالنے والی گھٹیا کمزاد نیچ قسم کی عورت ہو تم سونیا، جس نے گندے غلیظ قسم کے باپ سے گندی پرورش پائی ہے۔ تمہاری صحبت میں تمہاری طرح خبیث اور گندی ہے۔ سیرت کے زخمی ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ سونیا سرخی مال چہرے کے ساتھ پسٹل اٹھا کر ٹریگر پر انگلی رکھے گولی چلائی۔ بے وقوف، کیا کر رہی ہو تم؟ اگر اسے کچھ ہوا تو ساویان کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ چاہت نے برجستگی سے پسٹل کا رخ ہوا میں بلند کیا اور گولی خطا ہوئی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ تم نے سنا اس نے کیا کہا ابھی؟ سونیا نے حقارت سے چاہت کا ہاتھ جھٹکا۔ بیچاری اور کر بھی کہہ سکتی ہیں۔ کاش کوئی منہ لگاتا تو آج سونیا خانزادہ کو دوسروں کے مردوں کو منہ لگانے کی نوبت نہ آتی۔ کتنی نیچ ہو تم، گھن آتی ہے تم جیسے لڑکیوں سے۔ سونیا نے اہانت آمیز نگاہوں سے سیرت کو دیکھا جو ہتھیلی فرش پر ٹکائے صدمے کی زیادتی سے بے اختیار ہنس رہی تھی۔ چاہت نے لب سکیڑ کر اس کے الفاظ رد کیے، ورنہ کسک تو اس کے دل پر بھی پڑی تھی۔ دونوں کے کردار میں فرق ہی کتنا تھا۔ دفع کرو اسے، ڈرگز اس کے دماغ پر قابض ہو گئے۔ یہاں ہو تم دونوں۔ شاہ نواز خان نے بے پرواہی سے ان کو ٹوکا تو سونیا کا تو دل جل چکا تھا، اور چاہت اشفاق احمد کے بھی وہی حالات ہیں، دونوں ایک ہی گندی تھالی کی چٹیاں بٹیاں۔ سونیا تم تو اس دن مجھے کریکٹر لیس بول رہی تھی۔ تمہارا تو کریکٹر بھی تمہاری طرح ہی ہے۔ ترس آتا ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں پر۔ کیسے آئینہ دیکھتی ہوں تم دونوں۔ تمہارے اچھے پاپوں کو تو نائٹ کلب میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے سے فرصت نہیں، اپنی بچیوں کی پرورش کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہر باپ آخر میرے بابا جیسا کہ نہیں ہو سکتا۔ چاہت نے پیچھے پلٹ کر خفت سے اسے دیکھا۔ سر فرش پر گرا وہ نشے کے زیر اثر ہنس رہی تھی، جبکہ حزن کی زیادتی سے سیاہ آنکھوں سے نمکین مایا برس پڑا تھا۔ اشفاق صاحب صوفے سے لال پیلے اٹھے۔ زبان سنبھال کر بک لڑکی، ورنہ ٹکڑے کر دوں گا تیرے۔ شاہ نواز خان کی غیرت اچانک جاگ اٹھی۔ کیوں؟ اب غیرت آ گئی انکل کو، مگر افسوس اتنی دیر سے آئی۔ سیرت کونی ٹکا کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتے مسکرائی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی، ذہن پر دھیرے دھیرے سیاہ غلاف سا پھیل رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ اس کی جانب پر بڑھتے اشفاق احمد نے شاہ نواز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سرنفی میں ہلا کر مزید پیش قدمی سے روکا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کو کس نے مارا تھا؟ میں نے مارا تھا تمہارے باپ کو لڑکی، اور تمہیں اغوا کرنے والے بھی شاہ نواز کے ساتھ میرا برابر ہاتھ تھا۔ اس دن اگر تمہیں مارنا ہی ہوتا تو کمرے میں زہریلی گیس سے اسی دن مار چکا ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم تو سونے کی چڑیا تھی۔ مجھے اندازہ تھا وہ تمہیں بچانے ضرور آئے گا۔ کیا تمہیں پتہ ہے عسکری نے اس رشتے کو لے کر میری رضامندی کے لیے مجھے 50 کروڑ دیے ہیں۔ اس نے خریدا ہے تمہیں، تمہارا پورا فائدہ اٹھا کر وہ تمہیں ٹھیک اس طرح چھوڑنے والا تھا جیسے تمہارے باپ نے یسرا کو چھوڑا تھا۔ کوئی محبت نہیں کرتا وہ تم سے، تم جیسی اسے لاکھوں لڑکیاں دستیاب ہیں، اور اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے اپنی زبان بند رکھو لڑکی، ورنہ سمجھی؟ سے آنکھوں سے جھلملاتی آنکھوں نے اپنے پیٹ پر پسٹل کو دیکھا جو اشفاق احمد نے رکھی تھی۔ کہنے کو تو وہ اس کا سگا باپ تھا، مگر افسوس اس وقت اسے اپنے والد صاحب یاد آئے تو آنکھیں شدت سے برس پڑیں۔ اشفاق احمد کے الفاظ نے اسے معاف ذہن پر گہرا اثر کیا تھا۔ وہ ہونٹ بھیج کر خوفزدہ نگاہوں سے سرنفی میں ہلا گئی۔ شاہ نواز خان نے خبیث مسکراہٹ سے اسے سہم کر دیوار سے چپکتے دیکھا تھا۔ باس، اگر انہوں نے میم کے ساتھ کچھ کر دیا؟ میک نظریں اٹھاتے بوکھلا کر بولا۔ شاہ زیب خانزادہ کے چہرے پر ہنوز نگاہیں گاڑے اس نے دائیں ہاتھ کو پیچھے بڑھا کر میک سے یقیناً کچھ مانگا تھا۔
جب وہ پیچھے مڑا تو بھوری آنکھوں میں ہیبتناک سرخی تھی۔ میک نے بدحواسی سے اس کے ہاتھ میں کچھ تھمایا، جسے دیکھ کر شاہ زیب خانزادہ کو سرد پسینے چھوٹ پڑے۔ کانوں میں ڈرلنگ کی چھید دینے والی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ڈیڈ مار دیں گے سیرت کو۔ کرسی پہ بندھے وجود میں جیسے برقی لہریں دوڑ گئیں۔ شاہ زیب خانزادہ کا حلق خشک پڑنے لگا۔ میک نے اشارے پر انٹرنیشنل سیٹلائٹ کا سسٹم ہیک کر دیا۔ فون سے کمپیوٹر اٹیچ کر کے وہ لائیو براڈ کاسٹنگ کر رہا تھا۔ چہرے پر سیاہوٹ ڈالے اس نے شاہ نواز خان کا نمبر پش کیا۔ لیونگ روم میں نصب ٹیلی ویژن پر ڈارک روم کے بیچوں بیچ پڑی کرسی پر اپنے بیٹے کو تھر تھراتے دیکھ کر شاہ نواز خان سے صوفہ چھوٹ گیا تھا۔ کانپتے سے ہوئے ہاتھوں نے انہوں نے کال منسلک کر کے فون کان سے لگایا۔ مجھے میری بیوی چاہیے شاہ نواز۔ سرد بفیلے لہجے نے شاہ نواز خان کی نسوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر دیا۔ اشفاق احمد غیر یقینی سے کبھی دیوار میں نصب ٹیلی ویژن کو دیکھتے تو کبھی شاہ نواز خان کو دیکھتے جو تیزی سے فرش پر بکھرے وجود کی جانب دوڑے۔ سیرت کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھا انہوں نے فون سیرت کے کان سے لگایا، جو آنکھیں وا کرتی ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بول اسے، تو صحیح سلامت ہے۔ بول اسے میرے بیٹے کو آزاد کر دے۔ بتا تجھے کچھ نہیں ہوا کیا؟ اسے ابھی اسی وقت لے کر جائے لڑکی۔ بول، میں کہتا ہوں بول۔ شاہ نواز خان کو بدحوا سے دیکھ کر بے سود سی دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھی سیرت کے زخمی لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ دوسری جانب بھوری آنکھوں کے سمندر میں اٹھتی طوفانی لہروں نے سیرت کی گہری سانسیں سن کر بے اختیار سکوت اختیار کیا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس بے حد جانور سے۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ فون کان سے دور کرتی وہ اذیت کی آخری حد پر چیخی۔ شاہ نواز خان نے ایک دوردار تماچا اس کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز فون کی دوسری جانب کھڑے شخص نے بخوبی سنی تھی، جس کے بعد اس نے برجستہ مٹھی بھینچی۔ شاہ زیب خانزادہ کے خوف سے لرزتے وجود کو تنزیہ آمیز نگاہوں سے دیکھنے کے بعد سختی سے باہم جڑی قوی انگلیوں کو اس نے ڈھیلا چھوڑا، جس پر پیشانی کی ابھری نیلے نسی بھی ڈھیلی پڑی۔ نہ جانے وہ اس تھپڑ کا بدلہ شاہ زیب خانزادہ سے کس حد تک اذیت دے کر لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہو تو اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا میں حدید رضا۔ فون اٹھاتے شاہ نواز خان نے کال اسپیکر پر ڈال کر گرج کر کہا، ہاؤ ڈے یو ٹو ٹچ ہر۔ دیکھو اب تمہارے چشم و چراغ کا وہ حال کروں گا کہ تمہارے ساتھ پشتیں جب یاد کریں گی تو روح سمیت کام جائیں گی۔ سیرت ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میرے پاس ہوگی، اینڈ آئی سویئر اس آدھے گھنٹے میں تمہارے بیٹے کی ایک ایک چیخ پوری دنیا سنے گی۔ فون سے ابھرتی سرد آواز سیرت کے کلیجے کو کاٹ گئی۔ سے آنکھوں سے پھٹتے قلق سے پانی قطرہ قطرہ سرخ روکھے گالوں پر برسا تھا۔ شاہ نواز خان کے ہاتھ سے فون چھپڑتی وہ سراسیمگی کی حالت میں کان سے لگا۔ شاہ نواز خان نے پشت پر دونوں ہاتھ باندھ کر تشویش سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ آنسو تر تھا۔ سیرت، لسن ٹو می۔ خشک ہونٹ کچھ کہنے کی غرض سے واہ ہوا تھے، مگر سیرت کی اٹکی ہوئی سانسوں کی آواز سن کر وہ درشتگی سے گویا ہوا، جسے سن کر سیاہ آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو ساکت رہ گئے۔ تم ایک دھوکے باز، موقع پرست شخص ہو۔ نہیں، ٹھیک کہتے تھے تم لوگ، ایک جانور ہو جس کے سینے میں دل نہیں، جو احساس سے آری ہیں۔ تمہیں پوری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، ترستے رہو گے تم محبت کو۔ خدا تمہیں برباد کر دے گا حدید رضا۔ وہ بدحواسی سے مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا کبھی مٹھی بھینچ رہا تھا تو کبھی انگلیوں کو کھول کر دماغ میں ابھرتے آتش فشاں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ڈیم اٹ سیرت، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کب سے ساکت کھڑے وہ بھاری درش لہجے میں گرج پڑا۔ سیرت نے ایک لمحے کے لیے جھرجھری لی، مگر جلد ہی نفرت کے احساسات خوف پر غالب آ گئے۔ مر کیوں نہیں جاتے تم جیسے جانور صفت حدید رضا؟ حلق کے بھل چیختی وہ کچھ کہتی، اس کی بھاری آواز رد کر گئی۔ شاہ نواز خان نے پیشانی پر بل ڈال کر سیرت کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ وہ چاہتے تھے کہ سیرت اس سے التجا کرے، مگر یہاں پر تو سب الٹا ہو گیا تھا۔ بے حسی سے سیرت نے اپنے بازوؤں کو کھرچ دیا جہاں اس نے کچھ دیر قبل آخری بار چھوا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ دبی آواز میں تڑپنے لگی، جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی بے وفائی کا سن کر وہ بکھر ہی تو گئی تھی۔ زاویان، سیرت۔ زاویان نے مہرونسا بیگم کا ہاتھ تھامے تشویش سے انہیں دیکھا۔ آنکھیں میچے وہ دھیمے کسلمندی لہجے میں بول رہی تھی۔ کچھ وقت کے قدموں کے فاصلے پر کھڑی آئزل نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ایک اچھی ماں میں نہیں بن سکی۔ سیرت، اور تمہاری تو بہت بڑی گنہگار ہوں میں، کہ اپنی اس گنہگار کو ماں کو معاف کر سکتے ہو؟
زاویہ نے سردار بھر کر ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل معافی مانگ رہی تھی۔ پوری زندگی تو ترستا رہا تھا ان کی توجہ اور محبت کے لیے۔ کیسے بچپن کاٹا تھا اس نے ممتا کے ٹھنڈے سائے کے بغیر۔ ساویان، آئزل کہاں ہے بچے؟ زاویہ نے سنجیدگی سے پیچھے کھڑی آئزل کو نگاہوں سے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ مہرالنساء بیگم کے قریب ٹھہر کر کنڈیشن کا سوچ کر آئزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میری آخرت آسان کر دو۔ دونوں ہاتھوں کو آہستگی سے جوڑ کر وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ آئزل نے ان کے ہاتھوں کو احتیاط سے تھام کر سر نفی میں ہلایا۔ الفاظ تو اس کے حلق میں آنسوں کے پھندے کے بیچ پھنس چکے تھے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا امی، اللہ عز و جل بہتر کریں گے۔ زاویہ نے سنجیدگی سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے ڈاکٹر سے سنا تھا زاویان، میرا وقت آن پہنچا ہے بچے، لیکن ساویان میری سیرت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بہت بے چین ہے، سیرت ٹھیک نہیں ہے۔ زاویہ نے متانت سے ان کو دیکھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولے وہ دروازے کی جانب حاجت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جہاں انس سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مہرالنساء بیگم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ میری سیرت کا خیال رکھنا زاویان، وہ بہت مضبوط ہے، اپنوں کے دیے گئے زخم نہیں سہ سکتی۔ اسے واپس لے آؤ زاویان، اپنے پاس رکھنا اسے اپنے ساتھ۔ اشفاق احمد کا خیال آتے ان کے دل میں درد کی شدید ٹیسی ابھری۔ زاویان، اشفاق نے اسے چند پیسوں کے عوض کسی کے حوالے کر دیا۔ میری بچی کو اپنے پاس لے آؤ، میری سیرت کو کچھ مت ہونے دینا زاویان۔ زاویان کی آنکھوں میں کشیدگی اودائی۔ آئزل نے ہمہ وقت اس کی جانب دیکھا۔ میں عسکری صاحب کو زبان دے چکا ہوں زاویان۔ اشفاق احمد کا چہرہ زاویان کے دماغ کے شفاف پردوں پر لہرایا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مہرالنساء بیگم آئزل کا ہاتھ تھام کر زاویان کے ہاتھ میں نرمی سے تھما رہی تھی۔ لمس، میں نے تمہاری مامی کو ایک زبان دی تھی، میں چاہتی تھی رحیم اور میرے انس کی شادی ہو تاکہ جو خاندان بکھر گیا ہے وہ شادی کے موقع پر یکجا ہو جائے۔ یہ فرائض تم نے سر انجام دینے ہیں میری بیٹی، اور میری انس کا خیال۔ آئزل کے ہاتھ سے مہرالنساء بیگم کا ہاتھ پھسل کر بیڈ پر گرا تھا۔ انس کی آنکھوں میں چمکتی نمی قریب و نصب مشینری کی بیپس پر ساکت ہوئی تھی۔ مہرالنساء بیگم آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئزل نے زاویان کے کندھے کو صدمے سے تھاما تھا۔ مہرالنساء بیگم کے ہاتھ کو نرمی سے چھوڑتے زاویان نے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ ایک اور قریبی رشتہ اس سے دور ہو چکا تھا۔ بیڈ کے قریب نہ جانے وہ کتنی دیر ساکت کھڑا رہا تھا۔ پوری زندگی ماں کی ممتا کو ترستے اسے ماں کا پیار ملا بھی تو اتنا مختصر۔ سنہری آنکھوں میں واضح سرخ ڈورے سے بھرے ہوئے تھے۔ شاہزیب خانزادہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے بڑے بے حسی سے اس کی ہتھیلی سیدھی کر کے اس میں نوکیلا خنجر پیوست کیا۔ اشفاق احمد سمیت اس فیکٹری میں موجود ہر دیکھنے والا کا دل دہل اٹھا تھا۔ وہ کرسی پر بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور سیاہٹ میں کھڑے شخص کی بے حس نگاہیں ٹیبل سے گرتے گاڑھے سرخ سیال کو تسکینہ میں اس نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ لیونگ روم میں دردناک چیخوں کی آواز سن کر سیرت نے گھٹنوں سے سر نکالا۔ شاہ نواز خان تڑپ کر بار بار اس کا نمبر ملاتے ہوئے لیونگ روم میں منڈلا رہے تھے۔ ٹیلی ویژن کے ہیبت ناک مناظر دیکھ کر سیرت کی رحمیز دودھ تڑپ اٹھی۔ دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگائے خوف و ہراس سے سیرت کی کمزور وجود میں کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ جیتے جاگتے انسان سے کسی جانور سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا۔ سیرت کے الفاظ اس کے دماغ پر حاوی تھے۔ وہ پوری دنیا نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کا جنون تھی۔ آج اسی لڑکی کے اظہار نفرت نے اس کے سینے میں سر اٹھاتی انسانیت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ اس کی عادت تھی، کیسے دور جانے دے سکتا تھا اسے؟ سیرت نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ وحشتناک مناظر دیکھتے ہوئے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دبی دبی سسکیاں حلق سے خطا ہو رہی تھیں۔ وہ کس حد تک سفاک ہو سکتا تھا آج سیرت نے اندازہ نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج اس کے لیے دل میں نفرت سے بڑھ کر خوف بھر گیا تھا۔ تم ایک جانور ہو، نفرت کے قابل بھی نہیں ہو تم رضا، حدید رضا، بکھرے والوں کو نوچتے ہوئے متحیر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ جلد ہی ڈرگز اس کے ذہن کو معاف کر کے اسے نیند کی وادیوں میں لے گئے تھے۔ عاطف رضوی نے تمہاری ماں کو دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ صحیح وقت پر ساری پیمنٹ کے ساتھ روانہ ہوا تھا، لیکن اشفاق احمد اور ڈیڈ نے ان کو راستے میں مروایا تھا۔ وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے تمہاری ماں کو۔ کاروباری دشمنی کی وجہ سے ڈیڈ نے ان کو پہلے سازش کے تحت مصر سے دور بھیجا اور پھر مروا دیا۔ شاہزیب خانزادہ درد سے چیختا بلکتا آخرکار وہ راز اگل چکا تھا جو اس کے سینے میں دفن تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے آج وہ ہر حد تک جا سکتا تھا۔ بے دردی سے اس کے جبڑے دبوچتا ہاتھ یکلخت ساکت ہوا۔
शाहज़ेब खानज़ादा धीमे लहजे में कहकर कुर्सी की पुष्ट पर सर गिराता गहरे सांस लेने लगा। महक ने इसके हाथ के इशारे पर ब्रॉडकास्टिंग बंद की थी। एक हाथ करीबी टेबल पर टिका था। वो दुरुस्त निगाहें शाहज़ेब खानज़ादा की आंखों में गाढ़े इसके चेहरे पर झुका था। मुसलसल खूब बह जाने की वजह से शाहज़ेब खानज़ादा का चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद था। बॉस, मैम की लोकेशन मिल चुकी है। एरिक ने लोकेशन ट्रेस करते हुए सबसे पहले उसे आगाह किया। सुर्खी माल आंखों में फैलती सुर्खी इस लड़की का नाम सुनते ही मद्धम पड़ गई थी। गाड़ी निकालो। जी बॉस। पिस्टल कोट की पॉकेट में अड़साकर वो हाथों पर स्याह ग्लव्स चढ़ाने लगा, जबकि एरिक और मैक्स ने तेज़ी से बाहर पेशकदमी की। शाहज़ेब खानज़ादा ने नीमवा आंखों से उसी करीबी टेबल से ग्लास में वाइन उड़ेलने के बाद उसका ग्लास पकड़ते देखा, जो उसने बेतली से शाहज़ेब खानज़ादा के मुंह पर फेंक कर लबों में सिगार दबाने के साथ लाइटर से सुलगाई। शाहज़ेब खानज़ादा का वजूद खौफ से शल पड़ गया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बीवी पर हमला करवाओगे? मैं तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ दूंगा। भूरी आंखें सिगार के गाढ़े धुएं में पुरसरार तौर पर सुर्ख थीं। शाहज़ेब खानज़ादा ने हलक तर करके सर को बदहवास से नफ़ी में हिलाया। हलक अल्फाज उगलने से महरूम जो था। अगर वो गोली सीरत को लगी होती तो जानते हो क्या हो जाता? गहरे सकूत के बाद कमरे में उभरती भारी आवाज़ ने सुनसान दीवारों को हिलाकर रख दिया। चेहरे के बेहद करीब चलते लाइटर को देखते शाहज़ेब खानज़ादा की आंखें बरस पड़ी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम शाहज़ेब खानज़ादा की एड़ियों ने फर्श पर भरपूर एहतजाज किया। सिगार का आखिरी कश लेकर इसने सुलगते हुए सिगार को इसके चेहरे की जानिब उछाला। अंधेरे कमरे में अचानक आग के शोले से भड़के थे, जिनके हमरा होलनाक चीखों की आवाज़ ने बाहर खड़े अफराद को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया था। धीमे लहजे में नाउ रूट इन हेल हम कलामी करता वो कमरे से बाहर निकला था। भैया, सीरत आप फ़ोन नहीं उठा रही। तदफीन थोड़ी देर पहले कर दी गई थी। अहबाब को रफ़का में सफ़ेद सादा से शलवार कमीज़ में सर झुकाए पुश्त पर दोनों हाथ बांध कर खड़े सावियान ने अनस की बात सुनकर संजीदगी से सर हिलाया। सर धीरे से असबात में हिलाकर सावियान ने कॉरिडोर में आकर सीरत का नंबर पुश किया। इसकी खैरियत की फ़िक्र इसकी उलझन में इजाफा कर रही थी। वो इतनी लापरवाह तो नहीं थी। अशफाक अहमद ने शीशे की मेज़ पर चिंगारते सीरत के फ़ोन को तशवीर से देखकर उठाया, जबकि शाहनवाज़ खान को इस वक्त सिर्फ बेटे की ज़िंदगी की फ़िक्र थी। फ़ोन कान से लगाए वो लिविंग रूम में मार्च पास्ट में मुलंबिस नज़र आ रहे थे। बैकग्राउंड में उभरते शोर पर जावियान ने फ़ोन स्पीकर पर डाला और अपने कमरे की जानिब पेशरफ्त की। कैसे हो जावियान बेटा? नखवत भरा लहजा था। जावियान की पेशानी बेसाख्ता शिकना ज़दा हुई। आखिर सीरत का फ़ोन इनके पास कैसे हो सकता था? वो गहरी शशपंज में मुब्तला होने लगा। फ़ोन की दूसरी जानिब खामोशी पाकर अशफाक अहमद का कहकहा बरजस्ता था। पेशानी की भूलती नसों को सावियान ने 2 उंगलियों से सहलाया। तुम्हारी बहन हमारे पास सही सलामत है, लेकिन कब तक रहेंगी कोई अंदाज़ा नहीं। मेरी सीरत को अगर कुछ। सावियान की तंदखो आवाज़ में अशफाक अहमद ने फ़ौरन मदाखलत की। उसे कुछ नहीं होगा जावियान हैदर, अगर तुम मेरी दोनों शराइत पर पूरा उतरते हो। अव्वल तो कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम हैं, मुझे इन पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, और दूसरे दस्तखत तुम तलाकनामे पर करोगे और इस लड़की को दफ़ा करके मेरी बेटी से निकाह करोगे। जवाब की गर्ज से जहन के तराजू में अल्फाज को परखता जावियान अकब से कांच टूटने की आवाज़ पर बेसाख्ता पीछे मुड़ा। सफ़ेद मार्बल फर्श पर फैली चाय के बीच सफ़ेद कप के टुकड़े बिखरे हुए थे। दरवाजे के हैंडल को थामे खड़ी वो लड़की लम्स थी, जिसकी आंखों में हैरत के साथ नमी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। जावियान, ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ठीक 40 मिनट बाद तुम्हारी बहन अपने बच्चे समेत इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। सिर्फ एक गलत फ़ैसला, दूसरी दौलत और बीवी या बहन। एड्रेस भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना। वैसे भी हदीद उसे दीवानों की तरह ढूंढ रहा है अपने इंतकाम के लिए। सब तुम्हारे हाथ में अब। काल मनकता हो चुकी थी। लम्स का चेहरा जर्दी माइल होने लगा। जावियान उसे लड़खड़ाते देखकर सब्क रवि से इसकी जानिब पेशरफ्त की। सर में दर्द के कोंदे से लपके और अगले ही लम्हे वो बेहिस्सों हरकत इसके कभी बाजुओं में झूल गई थी। भैया, क्या हुआ भाभी को? अल्लाह खैर। दरवाजे से गुजरता अंश फर्श पर बिखरे कांच देखकर रुका। अगले ही लम्हे लम्स पर निगाहें पड़ी तो इसका दिल दहल गया। गंदमी रखकर चेहरे पर सर्दियाँ घुंडी हुई थीं। अनस, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, रुको, मामू को बुलाओ। हेलो डॉक्टर, यू आर नीडेड हियर, इट्स अर्जेंट। साकत खड़े अनस के कंधे से हाथ हटाता वो कॉल मिलाता फ़ोन कान से लगाए सरासीमगी से बोला। अनस ने फ़िक्रमंदी से इसका फ़िक्र के तासुरात रकम करते चेहरे को देखा। आई सेड इट्स अर्जेंट। सुर्खी माल चेहरे के साथ वह सरासीमगी से हो रहा। कॉल मनकता करके वो अनस के साथ सबक रवि से कमरे से बाहर निकला। लाउंज में खड़े सुहेब साहब ने तशवीश से दोनों को देखा।
ماموں کچھ دیر میں ڈاکٹر یہاں پہنچ جائیں گے، لمس کے پاس رہیے، مجھے ابھی آفس جانا ہے۔ زہیب صاحب کے ہاتھوں کو تسلی بخش انداز میں ہلکا سا دبا کر پورچ سے ملحقہ زینہ اتر گیا۔ زہیب صاحب نے پشیمان نگاہوں سے اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ تیزی سے گزرا تھا۔ صرف 40 منٹ، اس کے بعد زاویان صرف میرا ہوگا۔ چنگم چباتی چاہت کی جانب سونیا نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس مصوفے کی شیخیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھویں سکیڑتی سونیا اٹھ کر لیونگ روم کے دوسرے حصے کی جانب بڑھی جہاں شاہ نواز خان ماسکو کے کلائنٹس کے ساتھ مجبوراً ڈیل کر رہے تھے۔ وہ تو اس وقت آئی جی کی صاحب کی اطلاع پر نکلنا چاہتے تھے۔ بیٹے کے جھلس کر تڑپ کر مرنے کی خبر ان کو مل چکی تھی، مگر وہ مافیاز تھے، ان کو انتظار کروانا خطرناک تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کا شوق نہیں ہے شاہ نواز خان، مجھے وہی لڑکی چاہیے جس کا فوٹو دکھا کر سودا کیا گیا تھا۔ اگر تم پرووائڈ نہیں کر سکتے تو نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صوفے سے اٹھتے کلائنٹ نے ناگواری سے دو ٹوک کہا، میرے پاس وہ لڑکی نہیں ہے وارنر صاحب، اگر آپ کو ڈیل نہیں کرنی تو آپ جا سکتے ہیں۔ آخرکار شاہ نواز خان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت کے بعد وہ یہاں بیٹھے کاروباری معاملات کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سوچ کر ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ سامنے کھڑے کاروباری اہم کارندے کی آنکھیں سن کر انگارہ ہوئیں۔ جھوٹ بولا تم نے مجھ سے شاہ نواز خان، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ سوٹ کے بٹن بند کرتے وہ شخص اپنے گارڈز کے ساتھ جاتے ہوئے تنبیہ کر کے گیا تھا۔ شاہ نواز خان نے سر کو کوفت سے جھٹک کر رومال سے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ کیا ان کو اب بھی سیرت چاہیے؟ حد ہے، ایسا کیا اس لڑکی میں؟ سونیا سینے پر بازو لپیٹتے اپنی ناپسندیدگی زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکی تھی۔ مار ڈالا اس نے شہزاد کو، میرے بیٹے کو زندہ جلا دیا شیطان نے۔ میں سیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان جاتی ہے تو جائے، وہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے حدید رضا عسکری کے لیے۔ غیر یقینی سے سونیا کا سفید چہرہ پڑا۔ شاہ نواز خان تیش سرخ بھبو کا چہرہ لیے فیکٹری کی جانب پیش قدمی کر گئے۔ ان کے سر پر موت کا شیطان سوار تھا۔ فیکٹری کے لیونگ روم ایریا میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ نواز خان کی نگاہوں نے اشفاق احمد کو تلاش کرنا چاہا۔ انکل چاہت کے ساتھ باہر کہیں، اسے نکاح کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ چاہت کا میسج ملا ہے مجھے، وہ گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں۔ سونیا نے بجھے سے لہجے میں بتانے پر تیڑ سے سرخ پڑتے شاہ نواز خان کے لب پھیلے۔ ذہن میں اس معصوم سی جان جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی تھی اور اس کی ماں کو جان سے مار دینے کا خناس تو بہت پہلے بھر چکا تھا، مگر اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی آن شاہ زیب خانزادہ کی موت نے ان کو آج فراہم کر دی۔ ٹیبل سے پسٹل اٹھا کر انہوں نے ریڈ لوڈ کیا تھا۔ ڈیڈ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سونیا نے بھوکا لا کر جلدی چند قدم پیچھے لیے، نگاہوں سے سونیا کو باہر ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھول کر اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر وہ فرش پر بے سدھ بیٹھی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ ضعف کی ماری لگنے لگی تھی۔ فضا میں تیز دھماکے کی آواز نے فیکٹری کی سرد سنسان دیواروں کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ ڈیڈی کی آواز کیسی؟ سونیا نے دوڑ کر شاہ نواز خان کے بازو کو پکڑا۔ یکدم معاف ہوتی سماعت میں دھیرے دھیرے چنگاریوں کی چرچراہٹ سنائی دینے لگی۔ فیکٹری میں آگ لگنے کے سائرن سے وہاں موجود ہر فرد کا دل لرز اٹھا۔ سنسان پڑی اس فیکٹری میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ شاہ نواز خان کے آدمیوں کی احمقوں کی مانند اپنی جان کی سلامتی کے لیے دوڑیں لگ چکی تھیں، یہاں تک کہ شاہ نواز خان اور سونیا نے بھی بدحواسی سے 14ویں منزل سے لفٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ فرش پر بکھرے وجود نے اذیت سے آنکھیں کھول کر فیکٹری گاڑے سیاہ دھوئیں سے بھرنے لگی۔ آگ کس نے، کیوں، کب لگائی، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ سب اپنی جان بچانے کی خاطر فرسٹ فلور کی جانب دوڑ رہے تھے۔ ڈرگ سے بھاری پڑنے والے سر کو علامت ناہی کوششوں کے بعد وہ فرش سے اٹھانے میں کامیاب ہوئی۔ دونوں ہاتھوں کو دیوار سے ٹکائے وہ بھاری بوجھل پیروں پر ایک ہاتھ سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ پوری فیکٹری شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ایک ہاتھ سے دھیرے سے اندھیرے کمرے میں دیوار ٹٹولتے وہ دروازے تک پہنچی۔ فیکٹری کا یہ حصہ بھی مکمل دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ دونوں میں اس کا کان دیوار سے پش لگاتی آنکھیں میچ گئی۔ زہریلے دھوئیں سے سیاہ آنکھیں بے ساختہ برس پڑیں۔ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ کہاں تھی۔ وہ اس ننھی سے جان سے نہ جانے کتنی محبت کرنے لگی تھی جو مختصر دورانیے میں اس کے وجود کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ اس چھوٹی سی جان میں نہ صرف اس کی بلکہ حدید رضا عسکری کی بھی جان بستی تھی، مگر افسوس اس نے ایک بار بھی اس شخص کے لیے سوچنے کی زحمت نہیں اٹھائی تھی۔ مصروف سڑکوں پر سیاہ کیما روز تیزی سے اس فیکٹری کی جانب پیش رفت کر رہی تھی۔ جب شدید دھوئیں میں سیرت کا سانس لینا محال ہوا تو تیزی سے قدم گھسیٹتے لیونگ روم سے باہر نکلی۔ سر میں درد کا یکلخت احساس ہوا تو اس کا پیر دیوار سے بری طرح ٹکرایا۔ سیرت نے تڑپ کر دیوار کو تھاما، کندھوں سے سیاہ شال فرش پر گر کر آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ خوف سے چیختے وہ دیوار سے پشت ٹکاتے لفٹ کے اچانک کھلنے پر منہ کے بل لفٹ میں آن گری۔
پسینے سے شرابور ہتھیلیوں نے بے ساختہ لفٹ کے بٹن پش کیے۔ خوش قسمتی سے لفٹ چل پڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑے آنکھیں میچے وہ دھیمے لہجے میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ میرے مالک، مجھے اس شفاق شخص کے غلبے سے محفوظ رکھ۔ اگر میری قسمت میں اس سے ملنا لکھا ہے تو ابھی اسی وقت مجھے موت نصیب فرما دے۔ میرے مالک، میری مدد فرما۔ سے آنکھوں سے گرم مایا مسلسل برس رہا تھا۔ لفٹ کھلنے کی آواز پر وہ بدحواسی سے اٹھی۔ فرسٹ فلور چاروں طرف آگ کی لپیٹ میں تھا۔ سوئی دھرنے کی جگہ تک نہیں تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ موت آنکھوں کے سامنے محو رقص تھی۔ لفٹ سے پش لگاتے وہ سسک کر ہٹی۔ لفٹ آگ کی طرح گرم پڑ چکی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں آگ کا سرخ عکس چھپ چکا تھا۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر دیوار پر لگے آتش کش کو اس نے بدحواسی سے اتارا اور فرش پر پھیلتی آگ پر اسپرے کرنے لگی۔ جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں آکسیجن کا خاتمہ کرنے لگی، وہیں اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بمشکل پہنچی تھی جب فیکٹری کے باہر کھلے میدان میں سیاہ جیگوار گاڑیوں کے رکنے کی تیز چرچراہٹ سنائی دی۔ دونوں ہاتھوں سے قریبی کھڑکی کو اس نے آکسیجن کی کمی محسوس کر کے کھولا۔ عجلت کی وجہ سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ درد کی طویل لہر اس کے دماغ کو جھنجھنا گئی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو درد کی شدت محسوس کر کے سرخی میل رخساروں پر ڈھلک پڑے تھے۔ شاہ نواز خان نے مجھ سے جھوٹ بول کر دیکھو کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا انجام دیکھ رہے ہو؟ پوری فیکٹری جل گئی۔ کتنا نقصان اٹھایا ہوگا شاہ نواز نے۔ سگریٹ نوشی کے دوران گارڈز کی ایک کثیر مقدار کی موجودگی میں وارنر صاحب گاڑی سے نکلے تھے۔ تمسخر بھری نگاہوں نے تباہ شدہ فیکٹری کو محاصرے میں لیا۔ سیاہ دھواں دور دور تک پھیل رہا تھا۔ سیرت سینے پر ہاتھ رکھ کے فرش بوس ہوئی۔ زہریلا دھواں اس کے پھیپھڑوں کو بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ آکسیجن کی کمی کے باعث اس کا چہرہ دھیرے دھیرے سرخی مائل سے سفیدی مائل ہونے لگا۔ خوف کی زیادتی سے ٹانگیں مزید بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئی۔ آگ دھیرے دھیرے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ سیاہ متورم آنکھیں بے ربطی سے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھیں جو دھیرے دھیرے آگ کی لپیٹ میں آ رہی تھی، مگر وجود دماغ کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ گہری سانس لینے کے دوران وہ فرش پر بکھر چکی تھی۔ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ تڑپ رہی تھی۔ شیلنگ کا جلتا ہوا ایک ٹکڑا ٹھیک سیرت کے پیروں پر آ گرا۔ آگ کے شعلے نے باریک نسوانی چیخ کو زیادہ دور جانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ درد اس کے پورے کمزور وجود پر غالب آ چکا تھا۔ بھاری ٹکڑے کو پیروں سے سرکاتے اس نے گلابی ہاتھ بری طرح جل چکے تھے۔ درد کی شدت سے سرخی مائل آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ بھاری ٹکڑا دور سرکانے میں اس کی رہی سہی توانائی بھی صرف ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وقفے وقفے سے سیاہ پردے پڑ رہے تھے۔ تھکی ماندی سے آنکھیں آگ کے پتنگوں میں دھیرے دھیرے بند ہونے لگیں۔ ماؤ ذہن کے پردوں پر اس شخص کا وجیح چہرہ مختصر لمحے کے لیے ابھرا تھا جو بے وفا ہونے کے باوجود بھی اس کے دل کے ہر گوشے پر ڈیرے جمائے ہوئے تھا۔ آگ نے فرش پر بکھرے وجود کو چاروں اطراف سے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ درد کی طویل لہریں اس کے بدن کو نہ جانے کتنی دیر اذیت دیتی رہی، نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں سے درد سے تڑپتی بلکتی رہی جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس دنیا سے بددل ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کا دل اس دنیا کے دیے کرب سہتے سہتے غموں سے آج بند ہو چکا تھا۔ Some people are going to leave, but that's not the end of your story. That's the end of their part in your story. جیگوار گاڑیوں کی قطار کے نکلنے کے کچھ لمحے بعد ہی آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد وہاں ملٹری کے کئی اہلکار سمیت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آن پہنچی تھیں۔ فیکٹری کی فلک بہت عمارت سے خارج ہوتا سیاہ دھواں اندر تک تباہ ہونے کی نوید سے کم نہ تھا۔ سیاہ مرسڈیز سے وہ سراسیمگی کی کیفیت میں نکلا تھا۔ وہ بیلفاسٹ سے پرائیویٹ طیارے کے ذریعے یہاں پر پہنچا تھا۔ بھوری آنکھوں میں جلتی فیکٹری کا ساکت منظر چھپ کر امر ہو چکا تھا۔ سیرت اس کی بھاری سرگوشی ہوا کا تیز جھونکا سماج سے بہت دور لے کر جا چکا تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ بوجھل قدموں سے خود کو کشادہ میدان کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ سیرت کو کھو دینے کا خوف آج اس کے اعصاب پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ ہاتھ پیر پھول کر برف بن چکے تھے۔ کانوں میں گونجتی وائبریشن کے سبب وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ دماغ نے سرینا کلب کا مختصر منظر تو رہا تو سینے میں شدت سے دھڑکتا قفس کی دیواروں میں مچل گیا۔ اس لڑکی کو تو استما تھا، وہ کتنی دیر کیسے زہریلے دھوئیں کو اپنے اندر سمو سکتی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر کشادہ میدان سے جلتی فیکٹری کی جانب پیش رفت کی۔ تند و تیز ہوا کے جھکڑ چاروں اطراف پھیلتی آگ کے لیے تقویت بخش رہے تھے۔ اچانک چلنے والی تیز ہوا سے سرخ آگ کے پتنگے کشادہ میدان میں چاروں سمت بکھر گئے۔ سر پلیز ٹیک اے ہولڈ آف یور سیلف۔ اندر کچھ بھی نہیں بچ سکا۔ ملٹری اہلکاروں کے عملے نے آتش زدگی میں خود کو جھونکنے سے قبل اسے خارجی دروازے پر روکا تھا۔
فائر بریگیڈ کی گاڑی آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ ملٹری کے ایک پورے اسکواڈ کے لیے اسے روکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میک نے سر داب بھر کر وہاب صاحب کا نمبر پوش کیا۔ وہ کسی کی بات کہاں سن رہا تھا، اس کے دماغ پر دیوانگی سوار تھی۔ ایریا کی نگرانی کرتے ملٹری اہلکار زودوں پشیمان نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر اندر ایسا کیا تھا جس کے لیے وہ اتنا جنونی تھا؟ وہ اس کے لیے اتنا خاص تھا کہ وہ خود کو نظر آتش کرنے پر بھی آمادہ تھا۔ آگ پر قابو پاتے ہی فرسٹ فلور سے برآمد ہونے والی لاشوں کو شناخت کے لیے باہر نکالا جا رہا تھا۔ سفید کفن میں لپٹی لاشوں کو دیکھ کر وہ ساکت و جامد سا ہوا۔ بھوری متحرک آنکھوں میں چمک کی جگہ ویرانیاں پھیل گئیں۔ در حقیقت آج فرسٹ فلور پر زیادہ ہونے کے باعث فیکٹری سے کوئی بھی نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ موت کی محب آندھی نے آج بے رحمی سے وہاں موجود ہر فرد کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ کئی ایک جلی بھسم شدہ استخوانی لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے گزر چکی تھیں۔ چہرہ اس قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر اس کا ذہن، دماغ میں تو آج طوفان برپا ہے۔ اس کا ذہن بار بار اس لڑکی کے آخری الفاظ سن کر اسے اذیت ناک شرمساری میں دھکیل رہا تھا۔ آج اس نے قلبی اذیت کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ ایک لاش سے سفید کپڑا تیز ہوا کے باعث اٹھا تو وہ مضبوط حساس شخص بھی لمحے کے لیے غیر متحرک ہوا۔ لاش کی حالت اس قدر ہیبت ناک تھی کہ شناخت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے کرب سے بھاری پڑتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑے میک نے بدحواسی سے لاش سے نظریں پھیری، مگر اس کا دل کوئی اس کے دل سے اس کی کیفیت تو دریافت کرتا۔ کتنی بار وہ اندر سے مرا تھا۔ سرد انگلیوں نے اس جلے ہوئے پینڈنٹ کو عقیدت سے چھوا، جس کا سفید نگینہ آگ سے سیاہی مائل پڑ چکا تھا۔ یہ وہی پینڈنٹ تھا جو ہمیشہ اس کی باری گردن میں ہوا کرتا تھا۔ بھوری درخشاں آنکھوں میں آج پہلی بار نمی ابھری تھی۔ ملٹری اہلکار گردنیں جھکائے پیچھے صف میں کھڑے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ شخص تو اپنی ماں کی موت پر بھی نہیں رویا تھا۔ ہوا کا تیز جھونکا سبھی پیشانی پر سیاہ بالوں کو بکھیر گیا۔ یہ اس کے ضبط کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ حلق پر سخت پڑتی اذیت کی غریب سے اسے کچھ بھی کہنے سے پابند کیے ہوئے تھی۔ کبھی انگلیوں کو اس جھلس سے انمول چہرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر روک دیا گیا۔ سرخی وائن آنکھیں جو نمی چھلکا رہی تھی بے ساختہ اوپر اٹھی۔ سرخی مال چہرے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، بدقسمتی کا مارا زاویان حیدر تھا، جو اپنی جوان بہن کی لاش کے سامنے کھڑا اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہاب صاحب گاڑی سے نکلتے ہوئے چند قدموں کے فاصلے پر ٹھہر چکے تھے۔ زاویان نے ایک زوردار تھپڑ حدید رضا عسکری کو مارا تھا۔ دیکھنے والے اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے۔ اس کے کوٹ کا گریبان پکڑتے زاویان نے اسے لاش سے دور ہٹایا اور وہ ہٹتا گیا۔ نظریں ایک نقطے پر منجمد تھیں، لبوں کو سختی سے بھینچے وہ زندہ لاش کی مانند لگنا۔ ہاتھ مت لگانا میری بہن کو حدید رضا عسکری، یہی چاہتے تھے نا تم؟ مار ڈالا تم نے میری بہن کو، انتقام پورا ہوا تمہارا۔ جاؤ جشن مناؤ جا کر۔ گہرا الجھا سانس اس نے سینے سے جدا کیا۔ زاویان درشت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے لاش کی جانب پلٹا۔ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے تھے جو سفید کفن میں جذب ہوتے گئے۔ زاویان، مجھے آخری بات سی شٹ اپ، نام مت لینا میری بہن کا اپنی زبان سے۔ برباد کر دیا تم نے ہمیں۔ آج یہی مقصد تھا نا تمہارا؟ تمہاری کامیابی حاصل ہوئی آج۔ جانتے ہو تم نے آج کتنے بڑے صدمے سے دوچار کر دیا ہمیں کہ سالوں سال یہ سینے پر لگی چوٹ ہمیں اذیت سے کاٹتی رہے گی۔ جینے نہیں دے گا اپنی بہن کو چھوڑنے کا پچھتاوا مجھے۔ سب برباد ہو گیا ہے آج۔ سنہری آنکھوں میں اشتعال کی سرخی ابھری۔ پیچھے پلٹے زاویان نے انگشت شہادت اٹھا کر اسے کچھ اس انداز میں تنبیہ کی کہ وہاں کھڑے ہر شخص نے نگاہیں جھکائیں۔ سب حیران تھے۔ اپنے کپڑوں پر ایک شکن تک نہ برداشت کرنے والا شخص اتنی تجلیس کے بعد اب تک وہاں پر کیوں کھڑا تھا؟ وہاب صاحب نے آج اس کا ایک اور روپ دیکھا تھا۔ تم میری بہن کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرو گے حدید رضا عسکری۔ اگر تم نے رسوی مینشن میں قدم بھی رکھا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ قاتل ہو تم میری بہن کی۔ زاویان کے الفاظ اس کے سینے میں خنجر کی مانند پیوست ہوئے۔ وہاب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر دھیرے سے اسبات میں ہلا کر گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ تھا جس نے اسے آگے بڑھنے سے ایک بار پھر روکا۔ وہ اذیت سے کرلاتے دل کے ساتھ پیچھے پلٹا۔ باقی لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کی غرض سے ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ زاویان سیاہی مال ہاتھوں کو تھامے ساکت کھڑا تھا۔ اسے پلٹتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ قاتل ہو تم سیرت کے حدید رضا، جس کی سزا تم کورٹ میں بھگتو گے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گا میں۔ بہن تھی وہ میری، کوئی لاوارث نہیں تھی، سمجھے تم؟ پوری دنیا کے سامنے تمہیں ذلیل کروں گا میں۔ تمہیں تمہاری دولت بھی نہیں بچا سکے گی، یاد رکھنا تم۔ وہاب صاحب نے پشیمان نگاہوں سے زاویان کو لاش کی جانب پلٹتے دیکھ کر بیٹے کو تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو ان کی جان لبوں کو آئی۔ اس کا ٹمپریچر اتنا لو ہو گیا تھا، سرد خانے سے ابھی جیسے لاش کو نکالا گیا ہو۔
कुछ नहीं होगा आपको बेटा, मैं हर हद तक जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। वहाब साहब की तसल्ली पर उसने फिगार निगाहों से अपने वालिद को देखा। इनका चेहरा फिक्रमंदी से जर्दी माइल पड़ा हुआ था। लगता था इनके हाथों को इसने नरमी से अपने सर्द हाथों में थामा। वहाब साहब ने नम आलूद आंखों से उसी की जानिब देखा। उसके चेहरे से जवानी में भी ज़ईफ़ी झलक रही थी। बिखरे बाल, सुर्खी माइल आंखें, शिकनज़दा कपड़े, क्या वो हदीद रज़ा अस्करी था? चलिए बाबा। वहाब साहब का दिल इसके लहजे पर पिसच गया। वो हमेशा इनको डैड कहा करता था। एक अनहोनी ने उसे कितना बदल डाला था। फ्रंट सीट पर बैठते वहाब साहब ने पशेमान निगाहों से उसे देखा। सीट बेल्ट लगाते हुए इसकी कवि उंगलियां कांप रही थीं। कितना सब था आखिर इस शख्स में। बेटा मैं ड्राइविंग करता हूँ, आप बैठिए। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। टाई की नॉट ढीली करके उसने फ्रंट सीट पर बैठते हुए गहरा सांस हवा के स्पूट करके सीने पर बढ़ते बोझ को हल्का किया। इसके गार्ड्स की गाड़ियाँ कुछ कदमों के फासले पर इसकी गाड़ी का ताक़ुब कर रही थीं। ड्राइविंग करते वहाब साहब ने हज़न सदा निगाहों से बेटे पर मरकूज़ की तो इनकी आंखें नमी से भर गईं। सीट की पुर्श से सर टकाए वो आंखें नीचे बैठा था।